1 मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मरहुमा सलमा रिजवी बिनते कुर्बान अली इब्न हादी, अफजल बेगम बिनते तजम्मुल हुसैन, फजले हुसैन इब्न नज़ीर हुसैन, मुनव्वर बेगम बिनते बाबू साहब, इमाम फातिमा बिनते बहादुर अली, सादिक अब्बास इब्न हैदर अब्बास और तमाम मरहुमा मरहुमीन की रूह को इसाले सवाब है। आवाज़ बुलंद सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रसूलु रब्बिना बिल हक़्क़ अल हक़्क़ु वल हक़्क़ महबूब रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन मौलाना व मौला थक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अला अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन अल-आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल। खुदावंद आलम अपनी महकम मुजस्सम किताब कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जिसको जहाँ से आना है उसे वहाँ पलट कर हर हाल में वापस जाना है। इससे पहले की जो आयत का हिस्सा है उसमें इरशाद फरमाता है, फ़ैज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब भी तुम किसी मुसीबत में गिरफ़्तार हो जाओ तो कहो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सबसे बड़ी बात यह है कि खुदावंद आलम ने मुसीबतों का जिक्र किया है, जबकि इंसान सिर्फ़ और सिर्फ इस आयत का ख्याल रखता है कब जब किसी का इंतकाल हो जाता है। मुस्तहब है बहुत ये आयत पढ़ना जब किसी का इंतकाल हो जाए, लेकिन कहते हैं कि जब भी कभी कोई मुसीबत आए, जब भी कहते हैं कि कोई चीज़ खो जाती है तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ो, मिल जाएगी। कुछ भी हो जाए आप इस आयत को अगर अपने जहन में बिठा लें और कोई मुसीबत हो या आने वाली हो, अगर इस आयत को आप पढ़ें तो देखिए किस तरह से मुसीबत दूर होती है। और जो दुनिया में सबसे बड़ी मुसीबत होती है वो किसी का घर से चले जाना, वालिदैन का इंतकाल कर जाना, दादा दादी का इंतकाल कर जाना, किसी भी घर परिवार में किसी का इंतकाल हो जाना। तो जब ये मुसीबत पड़ती है तो इंसान बेसाख्ता हो के क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का लफ्ज़ ही इस्तेमाल करता है फ़ौरन। अच्छा, मजलिस जो हम करते हैं किसी के इंतकाल के बाद तो हमें ये कैसा पता चले कि उसको सवाब जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और दूसरी बात एक ये है कि अगर बुनियादी नज़रिए से इसको हम देखें, जिनको अहले बैत अलैहिस्सलाम की मारिफत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल। हम अगर उनसे ये कहें कि हम यहाँ मजलिस करते हैं तो हमारे मरहूमीन को वहाँ सवाब जाता है, तो वो हमें हो सकता है कि पलट के यही जवाब दे कि ये तो बिल्कुल ऐसी ही बात हो गई कि तुम दवा यहाँ खाओगे, फ़ायदा तुम्हारे घर वालों को होगा। बिल्कुल बुनियादी तरीके से अगर वो कहे तो ऐसे ही हो सकता है। लेकिन अहले बैत अलैहिस्सलाम का हमारे ऊपर करम ये है कि उन्होंने हमसे ताकीद की है कि शब जुमा और जिस दिन भी हो सके अपने मरहूमीन को याद करो, क्योंकि जब तुम यहाँ से अपने मरहूमीन को याद करते हो, क्योंकि वो कोई अमाल तो कर नहीं सकते, जो अमाल उनको करना थे, जो कुछ करना था वो करके चले गए, जो कुछ अच्छाइयाँ बुराइयाँ जो कुछ थी सारे नाम अमाल उनका चैप्टर क्लोज हो गया। अब अगर उनके चैप्टर में कुछ लिखा जा सकता है, उनके चैप्टर में कुछ जुड़ सकता है, तो वो हम या आप जोड़ सकते हैं। अब वो चाहे ज़ियारत की शक्ल में हो, फातिहे की शक्ल में हो, मजलिस की शक्ल में हो, किसी भी शक्ल में हो, लेकिन अहले बैत अलैहिस्सलाम ने ही हमें ये समझाया कि देखो जब भी तुम मजलिस अहले बैत अलैहिस्सलाम करोगे अपने किसी मरहूमीन के लिए, तो सबसे बड़े दो फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा कौन सा होगा? पहला फ़ायदा ये होगा कि जब आप मजलिस में आएंगे और ज़िक्र अहले बैत होगा तो आपको सवाब मिलेगा। पहला फ़ायदा ये हो गया।
کہتے ہیں دوسرا فائدہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جس کے لیے مجلس کی جاتی ہے اس کو ثواب ملتا ہے۔ تو ایک مجلس سے فائدے دو، پہلا یہ کہ ہم کو ثواب ملتا ہے، دوسرا یہ کہ جس کے لیے برپا کی جا رہی ہے اس کو بھی ثواب ملتا ہے۔ اچھا پلٹ کے مردہ آپ کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ پھر کہتے ہیں پلٹ کے مردہ آپ کے لیے دعائیں کرے، بے شک اور اس کی دعا سریع العجابہ ہوتی ہے، اس کی دعا آپ سے جلدی قبول ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب وہ کوئی اعمال نہیں کر سکتا، کچھ کر نہیں سکتا، خداوند عالم کے قریب تر ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے ہوتے ہوئے۔ اب وہ جو دعا کرے گا کسی کے لیے بھی کرے، کہتے ہیں وہ دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے۔ اسی لیے جب بھی کبھی حرم میں جائیں، جب بھی کبھی شب جمعہ آئے، تو جو سب سے پہلا خیال ہے وہ سب سے پہلا خیال رکھنا چاہیے مرحومیت، بے شک گھر پریوار میں جو بھی ہمارے دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ حالانکہ ابھی تو ہم اتنا دھیان نہیں دیتے، کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں ہمارے پردادا کا نام ہی نہیں یاد رہتا۔ جب نام نہیں یاد ہے تو ان کے لیے سورہ فاتحہ کیسے پڑھیں؟ مسئلہ ہے نا۔ اسی لیے ضروری ہے کہ جو آپ کا حسب و نسب ہے اس کو آپ تحریر کر دیں اور یاد رکھیں کہ آپ کے پردادا کون ہیں، آپ کے دادا کون ہیں، ان کے ابا کون ہیں، ان کے پردادا کون ہیں۔ جب آپ کے پاس یہ چیپٹر پورا ہوگا نا تو آپ کو ان کے نام لینے میں، اگر نماز شب پڑھ رہے ہیں تو نام لینے میں، سورہ فاتحہ پڑھنے میں، زیارت کرنے میں، مجلس پڑھوانے میں آپ کو یہ فائدہ ہوتا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں دنیا میں کہ جن کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان کے دادا بھائی بچپنے میں دادا انتقال کر گئے، خالی باپ سے نام سنا ہے۔ ابھی زیارتیں تو بہت ساری انہوں نے کی ہیں، لیکن دادا یہ پردادا دادی یا پردادی کو ان کو خیال ہی نہیں ہے، بھائی کہاں سے زیارت کریں گے، کیونکہ پتہ ہی نہیں اتنا ان کے بارے میں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ جو ہمارے گھر میں اگر بچے ہوتے ہیں تو ان کو بھی بتایا جاتا ہے، بیٹا دیکھو تمہارے دادا پردادا کون تھے، تم کس نسل سے ہو، تم کہاں سے آئے ہو، تمہارے فلاں فلاں رشتہ دار ہیں، کون کتنا قریبی ہے، کون کتنا دوری پہ ہے، ساری چیزیں سمجھا دینی چاہیے۔ اس سے ایک یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں بچے کے ذہن میں نالج بڑھتی ہے، اور آگے چلنے کے بعد آپ کو اس کا نتیجہ یہ ملنے والا ہے کہ جب ہم یا آپ اس دنیا سے جائیں گے تو ہمارے بچے کو جب ساری چیزیں یاد ہوں گی تو اس کے ضمن میں آپ بھی یاد ہوں گے۔ جب وہ سب کے لیے سورہ فاتحہ پڑھے گا تو ہمارے لیے بھی پڑھے گا، اور جب ہمارے لیے سورہ فاتحہ پڑھے گا، میں نے ایک شبوں میں جب مجلس ہو رہی تھی تو اس میں یہ والا سورہ پڑھا تھا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک ونحر ان شانئک هو الابتر۔ تو اس میں خداوند عالم نے کہا کہ اے رسول ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، اور خداوند عالم کی تسبیح و تحلیل کیجیے اور آپ کے دشمن بے اولاد رہیں گے۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے آدمی سوال کر لیتا ہے، بھائی جو رسول اللہ کے دشمن ہیں ظاہری طور سے دوست ہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن حقیقتاً دشمن ہیں، لیکن یہودی تو کلم کلہ دشمن ہے نا، نہ ظاہری نہ باطنی، کلم کلہ دشمن ہے۔ تو جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا وہ ہمیشہ بے اولاد رہیں گے۔ تو پلٹ کے کوئی جواب دے گا کہ مولانا فلاں وہاں بھی تو اتنے سارے ہیں کہ جن کے پاس اولادیں بھی خوب ہیں، کوئی تو ایسے ہیں جن کی 32 بیٹے ہیں، کوئی ایسے ہیں جن کے 20 بیٹے ہیں۔ سعودی بادشاہوں کو آپ دیکھ لیں بھائی، اتنے سب کی اولادیں ہیں، اور یہ خداوند عالم قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہ رسول کے دشمن بے اولاد رہیں گے۔ تو اولاد جب ہے تو یا تو پھر قرآن مجید کا سورہ خدا نخواستہ ماد اللہ ثم ماد اللہ غلط ہو جائے گا، اور اگر اولادیں ہیں تو پھر خداوند عالم قرآن مجید میں یہ بات کہے کیوں رہا ہے کہ وہ دشمن بے اولاد رہیں گے۔ اور دوسری بات بھائی دیکھیں، جب ہماری یا آپ کی اولاد ہوتی ہے اور اولاد لائق ہو، اگر اولاد لائق ہو ہماری، تو پوری دنیا تعریف کرتی ہے اولاد کہ یہ فلانے کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ہماری اگر اولاد نالائق ہو تو دنیا تعریف نہیں کرتی۔ اگر آپ سے کوئی آ کے شکایت کرتا تو آپ پلٹ کے کیا جواب دیتے کہ بھائی وہ ہم سے نہیں ہے، یا ہم نے اسے گھر سے خارج کر دیا۔ پھر وہ ایک آواز بلند کرتا ہے جو بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے سامنے بھی کہہ دیتا ہے، بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اکیلے میں کہتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اس سے اچھا تو میں بے اولاد ہی ٹھیک تھا، اس سے اچھا تو میں بے اولاد ہی ٹھیک تھا۔ اولاد ہونے کا فائدہ تبھی ہے جب وہ آپ کی بخشش کا ذریعہ بن سکے۔ اس اولاد کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فائدہ نہیں کہ جو آپ کی بخشش کا ذریعہ ہی نہ بن سکے۔ تو جب آپ کی اولاد ہوگی اور وہ آپ کے لیے زیارت امام حسین علیہ السلام کرے گی یا مجلس کرے گی، بھائی شیعوں کے علاوہ تو یہ کام کہیں نہیں ہوتے نا، مجلس کرے گی تو اس سے ثواب کس کو ملے گا؟ آپ کو جائے گا۔ مجلس کس نے کروائی؟ آپ کے بیٹے نے کروائی۔ بخشش کا ذریعہ کون بن رہا ہے؟ آپ کا بیٹا۔
اب جو رسول اللہ کے دشمن ہیں ان کے پاس نہ تو مجلس ہے نہ تو زیارت ہے. جب وہ نہ مجلس کر سکتے ہیں نہ زیارت کر سکتے ہیں تو اپنے باپ کی بخشش کیسے کروائیں گے؟ اور جب بخشش نہیں کروا سکتے تو اولاد ہونے نہ ہونے سے کوئی فائدہ ہی نہیں. صلوات پڑھتے محمد تو ایسے بنیے کہ اگر ہمارا باپ زندہ بھی رہے تب بھی فخر کرے اور اس دنیا سے چلا جائے تب بھی فخر کریں، تاکہ ہم اس زمرے میں آ سکیں کہ ہمارے والدین یا ہمارے گھر پریوار والے یہ کہہ سکیں خدا نے بڑی نیک اولاد دی ہے. ایسا نہ ہو کہ دوسرے لوگ یا باہر والے یہ کہنے لگیں کہ بھائی ایسی اولاد ہونے نہ ہونے سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا. اچھا ہمارے یہاں بھی ایسا نہیں کہ گنہگار نہیں ہے، گنہگار تو سب کا ہو سکتا ہے. ہم نے بھی گناہ کبیرہ انجام دیے، ہو سکتا ہے آپ نے بھی انجام دیے ہیں، لیکن سب کے اعمال سب کے ساتھ ہیں. کسی کے سامنے کسی کا عمل کوئی کھلا ہوا نہیں. لیکن خدا کہتا ہے اگر کوئی اپنے آپ خود کے اعمال کھولتا ہے یا دوسرے کے اعمال کھولنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر ہم اس کے اعمال کو ظاہر کر دیتے ہیں. اور جب کسی انسان کے اعمال ظاہر ہو جاتے ہیں تو وہ دنیا میں بھی عزت ہوتا ہے اور آخرت میں بھی بے عزت ہوتا ہے. خداوند عالم نے ہر انسان کے اعمال کو چھپا رکھا. نہ ہمارے اعمال آپ کو پتہ ہے نہ آپ کے اعمال ہمیں پتہ ہے. نہ یہ پتہ ہے ہم نے اپنی زندگی میں اتنی زیادہ ہماری ایج ہو گئی ہم نے کیا کر ڈالا، نہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کی اتنی ایج ہو گئی آپ نے کیا کر ڈالا. کسی کو کچھ نہیں پتہ. نامہ اعمال کا چیپٹر کس کے پاس ہے؟ خداوند عالم اور جبرائیل کے پاس ہے. جو کچھ لکھا جائے گا یا دو فرشتے یہاں جو بیٹھے ہیں ہمارے ان کے پاس ہے. بھائی ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کرتے. تو کیا ہے کہ ہمیں اپنے چیپٹر میں کچھ ایسی چیزیں جوڑنی چاہیے کہ جو ہمیں دنیا میں بھی فائدہ دے اور آخرت میں بھی فائدہ دے. پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ دیکھیں ہمیں بہت ضروری یہ خیال رکھنا ہے کہ کبھی بھی زندگی میں حیات میں کبھی اپنے لفظ سے کلام سے فعل سے کسی بھی طرح کسی کے لیے مشکل نہ بنے. کسی کے لیے مشکل نہ بنے فعل سے کلام سے کسی بھی حال میں. اور جب کوئی انسان بھی اگر اپنے کلام سے بھی کسی کو پریشان کرتا ہے یا دوسرا شخص پریشان ہوتا ہے تو یقین جانیے کہ جو آپ نے فعل انجام دیا ہے نا، اگر کسی سے لڑائی کی ہے، حالانکہ لڑائی کرنا غلط بات ہے، اس کا اتنا گناہ نہیں ہے جتنا یہ زبان سے آپ نے بولا ہے اس کا اتنا گناہ ہو جائے. اس کا بہت تگڑا حساب کتاب ہونے والا ہے. اور مرنے کے بعد تو ہم کوئی کام انجام دے ہی نہیں سکتے. ہمیں اس دنیا میں جو کچھ انجام دینا ہے. شب قدر میں کیوں ایک دوسرے سے لوگ معافی طلب کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اگر شب قدر کی رات میں کسی نے اپنے گناہوں کو نہ بخشوا پایا نا تو زندگی میں کبھی بخشوا ہی نہیں سکتا. وہ اپنے گناہ کبھی نہیں بخشوا سکتا. کیونکہ اس کے لیے تو خداوند عالم نے قرآن مجید میں سورہ بھی نازل کر دیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. تو جس رات میں قرآن مجید نازل ہوا ہو اس رات میں خداوند عالم نے یہ وعدہ لیا ہے کہ تمہارے کیسے بھی گناہ ہم ان کو معاف کریں گے. باقی جزا اور سزا تو اللہ کے ہاتھ میں. معافی تو ہم طلب کر سکتے ہیں نا. ایسا نہ ہو کہ ہم اتنے ملوث ہو جائیں کہ خداوند عالم ہمیں معافی طلب کرنے کا بھی موقع نہ دے. کیونکہ اگر معافی طلب کرنا ہمارے ہاتھ سے چھن گیا نا تو پھر ہم اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے. لہٰذا اپنے لیے معافی طلب کریں. ہم ہر حال میں جب بھی کبھی ذریعہ امام حسین علیہ السلام کے نزدیک جائیں، ضروری یہ ہے کہ ہم جو ہمارے رشتہ دار عزیز و اقارب اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی مغفرت کی دعا ضرور کریں، کیونکہ وہ ہماری دعا کے محتاج ہیں. سیتاپور مسجد ہے، جب میں سیتاپور مدرسے میں پڑھا کرتا تھا تو جہاں میت مردے کو نہلاتے تو وہاں دروازے پہ ایک جملہ لکھا تھا بہت زبردست والا. جملہ یہ لکھا تھا کہ نماز پڑھو اس سے پہلے کہ آپ کی نماز پڑھی جائے، ہے نا. فاتحہ پڑھو اس سے پہلے کہ آپ کا فاتحہ پڑھا جائے. تو ہر اس انسان کے لیے فاتحہ پڑھو اس سے پہلے. اور ظاہر سی بات ہے اگر دنیا میں آپ کسی کے لیے فاتحہ پڑھیں گے تو مرنے کے بعد آپ کو نہیں پتا کہ ہمیں کہاں سے ملنے والے ہیں. بھائی ہم تمام مرحومین کے لیے اسی لیے فاتحہ پڑھتے ہیں تاکہ مرنے کے بعد جو لوگ ہمیں نہیں جانتے نہیں پہچانتے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے فاتحے میں ہمیں شرکت کریں. تو اسی لیے اور جب بھی ذری کے قریب جائیے سورہ فاتحہ ضرور پڑھیں. سب سے پہلے پڑھ کے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیجیے ان سوروں کو. اور اس کے بعد حالانکہ بہت سارے لوگ یہ کہہ دیں گے کہ مولانا بھائی اس کی ضرورت تو نہیں ہے، اہل بیت ہماری محتاج تھوڑی ہیں. بھائی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے سورے پڑھنے یا قرآن پڑھنے کے محتاج تھوڑی ہیں. محتاج تو اللہ بھی نہیں ہماری نمازوں کا ہے. بھائی اللہ ہم نماز نہ پڑھے تو اللہ کے اوپر کیا اللہ کو لوگ ماننا چھوڑ دیں گے.
کبھی کبھار ایسی حکمتیں والی چیز ہوتی ہے کہ جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی لیکن ہمیں کرنا ہوتی ہے. اور مرحومین کے لیے زری کے پاس جا کے سورہ فاتحہ ضرور پڑھیں. جب بھی کبھی زری کے نزدیک پہنچے تو سب سے پہلے مرحومین کے لیے، اور اس سے بھی پہلے جو کام ہمیں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم زری کے پاس جب جائیں، زری کو بوسہ دیں، تو اس میں سب سے پہلی ہماری دعا یہی ہونا چاہیے. میں تجربے والی بات آپ کو بتا رہا ہوں، آپ یہ دعا کر کے اگر کوئی دعا کریے تو دیکھتا ہوں میں کیسے نہیں قبول ہوتی. سب سے پہلے آپ زری کے پاس جا کے اللہم کل پڑھیں، گنبد کے تحت جا کے دعائیں اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری یا اللہم عجل ولیک الفرج، یہ آپ کئی مرتبہ تکرار کر دیجیے، اس کے بعد آپ دعائیں کریں. بات لمبی ہوتی جا رہی، میں یہیں سے ختم کرتا ہوں. ایک مرتبہ ایک شخص تھا مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، کہتے ہیں کہ 15 شعبان کا دن تھا. واقعہ درج کتابوں میں، حقیقت کیا ہے کیا نہیں یہ مجھے نہیں پتا، بس واقعہ اچھا لگا چیزوں جو میں ذکر کر رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ سب شعبان میں سب دعائیں کر رہے تھے 15 شعبان کے دن اور دعائیں پڑھ رہے تھے. تو میں نے مولا سے کہا، 12ویں امام علیہ السلام سے، کہ مولا اتنے آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کیوں نہیں غور کر رہے ہیں؟ تو امام نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے یہ کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں مولا. کہا کہ سنو یہ کیا دعا مانگ رہے ہیں. واقعے میں درج ہے کہ جب اس نے لوگوں کی آوازیں سنی نا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے دعا کو آپ چلا کے نہیں مانگ سکتے، بس دل میں دعا آپ کر سکتے ہیں، دوسرے کو سنائی نہ دے. دعا کے مستحبات میں سے یہ ہے کہ جو آپ دعا کر رہے ہو وہ دوسرے کو سنائی نہیں دینی چاہیے. مولا نے کسی طرح ان کے کانوں میں یہ آواز پہنچوائی کہ بھائی دعا سنیں ان لوگوں کی. تو کوئی اولاد کے لیے دعا کر رہا تھا، کوئی اپنے بزنس کے لیے دعا کر رہا تھا، کوئی رزق کے لیے دعا کر رہا تھا، کوئی شادی کے لیے دعا کر رہا تھا. تمام طریقے کی دعائیں تھیں. امام نے کہا کہ تم نے ان میں سے ایک سے بھی یہ سنا کہ جس نے یہ کہا ہو کہ ہمارے امام کا ظہور ہو جائے؟ ایک نے بھی اگر یہ کہا ہمارے امام کا ظہور ہو جائے تو بتاؤ، جب اس رات پوری رات اعمال کرنے والوں کو یہ یاد ہی نہیں ہے جس دن ولادت ہے، بتاؤ کس طرح سے ظہور ہو. اور حقیقت ہے کہ جتنی دیر ہم چاہیں گے اتنی دیر امام کا ظہور نہیں ہے. جناب موسیٰ کی قوم والوں نے کتنے سال دعائیں کی ہیں، تب جا کے جناب موسیٰ کا ظہور ہوا. جناب موسیٰ بھی پردہ غیب میں چلے گئے تھے، پتہ ہے آپ کو، سنا ہوا، بہت بڑا واقعہ ہے. دن رات ایک کر دیا تھا دعائیں کر کے جناب موسیٰ کا ظہور ہوا. لیکن ابھی ہمارے پاس کیا ہے؟ دنیا داری ہے، ساری چیزیں، انسان مصروف ہے، کہاں سے کہاں پہنچ گیا. کسی کی شادی نہیں ہوئی، شادی کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. کسی کو شادی ہو گئی ہے تو رزق کی دقت ہے، ٹھیک ہے نا. جس کے پاس رزق ہے اولاد کی دقتیں ہیں، جس کے پاس اولاد کی دقت ہے، اولاد ہو گئے اس کے پاس ڈاکٹر کی دقت ہے. نفیس بھائی ہمارے ہاسپٹل سے آئے، جس کے پاس اولاد ہے اس کو دقت ہے کہ ہاسپٹل کے چکر لگا رہا ہے. ہر طریقے کی پریشانی ہے. ڈاکٹر کہتا ہے کہ مریض نہیں ہے، مریض کہتا ہے ڈاکٹر میں پیسہ خرچہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اب بھائی ڈاکٹر کمائے گا مریضوں سے، اب مریض دیں گے جا کے جب ان کے پاس پیسہ ہوگا، تو دونوں اللہ سے دعا کر رہے ہیں. پروردگار ہماری بیماری ٹھیک کرتے، وہ دعا کر رہا ہے پروردگار ہمیں رزق عطا فرما. تو اب بتائیے کہ جب مریض نہیں ہوں گے تو ڈاکٹر کا فائدہ کیسے ہوگا؟ تو یہ ساری چیزیں دنیا میں چل رہی جس میں انسان مصروف ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ہمیں دھیان رکھنا چاہیے ان چیزوں کا بھی. باواز بلند سلوات پڑھتے محمد بہت لمبی ہو گئی. یہیں سے میں ربط مسائل کی طرف جاتا ہوں، کیونکہ زیارت امام حسین علیہ السلام کا بہت زیادہ ثواب ہے. تو کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں جب تھے اور مظلومیت کے عالم میں تھے، نرغہ اعداء کے گھیرا ہوا تھا ان کو، تو کہتے ہیں کہ ایک شخص جا رہا تھا نجف کی طرف جب شخص جا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ بہت زیادہ فوج اکٹھا ہے کربلا میں، اور ایک شخص ہے جس کو لوگ چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں. روایتیں بتاتی ہیں کہ ایک شخص آیا فوج یزیدی کی طرف سے، اور اس نے آگے کہا کہ یہ کون ہے کہ جس کو لوگ گھیرے ہوئے ہیں؟ ادھر سے جواب دیا گیا کہ یہ حسین ابن علی ہیں. تو اس نے پوچھا کہ ان کا جرم کیا ہے؟ اچھا نام نہیں بتایا اس نے کہا کہ ایک شخص ہے کہ جس نے یزید کے خلاف خروج کیا تھا، تو کہا کہ اس کو گھیرے ہوئے کیوں؟ کہا کہ یہ یزید کے خلاف خروج کر رہا تھا، لہذا ہم نے اس کے گھر والوں کو تو مار دیا ہے، یہ اکیلا بچا ہے کہ جس کو مارنے کی تیاری کر رہے ہیں. تو یہ شخص دیکھیں ابھی جا کہاں رہا تھا. کہتے ہیں کہ یہ شخص آیا امام حسین علیہ السلام. آنے کے بعد اس نے کہا کہ تم مجھے بڑے مظلوم معلوم ہوتے ہو، اور سنا ہے کہ مظلوموں کی دعائیں بہت جلدی قبول ہو جاتی ہیں، اور جو پردیسی ہوتے ہیں ان کی اور بھی جلدی قبول ہوتی ہیں. کیا تم میرے لیے دعائیں کر سکتے ہو؟
امام نے کہا دیکھیں امام زخموں سے بھرے ہوئے ہیں. امام نے کہا تم اپنی دعائیں مجھے بتاؤ. کہا پہلی تو میری یہ دعا ہے کہ تم دعا کرو کہ میں نجف امیر کائنات کی زیارت کو پہنچاؤں. روایتیں بتاتی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے جب یہ دعا سنی نا اپنے ہاتھوں کو بلند کیا تو کہا پروردگارہ اسے امیر کائنات کی زیارت نصیب. کہا بھائی تیری دوسری دعا کیا ہے؟ کہا میری دوسری دعا یہ ہے کہ میری بیٹی بہت بیمار ہے, دعا کرو کہ جب میں نجف کی زیارت کر کے واپس جاؤں تو میری بیٹی بیماری سے ٹھیک ہو جائے. جیسے امام حسین علیہ السلام نے یہ جملہ سنا نا فوراً جناب صغرا کی یاد آئی. مدینے کا رخ کر کے کہنے لگے بیٹی صغرا تو بھی تو بڑی بیمار تھی جب ہم مدینہ چھوڑ کے آئے تھے, لیکن تیرا کوئی سہارا نہیں تھا. صغرا ہمیں معاف کرنا کہ ہم تمہیں لینے کے لیے نہیں آ پائے. روایتیں بتاتی ہیں کہ امام نے اس سے کہا کہ بھائی تیری تیسری دعا کیا ہے؟ اس نے کہا میری تیسری دعا یہ ہے کہ دعا کرو کہ میری بیٹی ٹھیک ہو جائے, میں نجف کی زیارت کر لوں, اور سب سے آخر میں میں مدینے جانا چاہتا ہوں. تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ مدینے جا کے کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہا وہاں میرا ایک آقا حسین رہتا ہے کہ جو نبی کا نواسا ہے, میں اپنے آقا کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا تو مولا نے یہ بھی دعا کی, لیکن پھر جب وہ چلنے لگا تو مولا نے بلایا. مولا نے کہا کہ تمہارے آقا تمہیں مدینے میں تو نہیں ملیں گے. اس نے کہا تمہیں یہ کیسے پتا, لیکن تم مجھے ایسا لگتے ہو کہ جیسے مدینے سے ہو. امام نے کہا کہ اگر حسین کو دیکھو گے تو پہچان لو گے. کہا ہاں پہچان سکتا ہوں لیکن بہت پہلے دیکھا تھا. کہا اے ظاہر میں حسین ابن علی ہوں. جیسے ہی امام نے یہ کہا نا وہ شخص فوراً امام کے قدموں میں گر گیا. مولا آپ یہاں؟ کہا فوج یزیدی نے ہمیں گھیر لیا ہے, عباس کو بھی مار دیا, علی اکبر کو بھی شہید کر دیا, علی اصغر کو بھی شہید کر دیا. مولا اذن جنگ دیجیے تاکہ میں ان یزیدیوں کو نار کر دوں. کہا کہ جاؤ تمہیں اذن جہاد. روایتیں بتاتی ہیں کہ اس میں عام سے اذن جہاد ملا, اور آنے کے بعد اس نے جنگ کی. آخرکار زخموں سے بھرا ہوا یہ ظاہر آ کے امام کے قدموں میں گر گیا. مولا نے اس کے سر کو اٹھا کے اپنے زانوں پہ رکھا. زانوں پہ رکھنے کے بعد کہا کہ تمہیں کچھ دکھائی دے رہا ہے؟ کہا مولا مجھے یہ دکھ رہا ہے کہ میرے سامنے کوئی شخص کھڑا ہوا ہے, اپنے دونوں ہاتھوں میں کوزے پکڑے ہوئے ہیں, اور کہہ رہا ہے کہ تو آ جا جلدی, میں تجھے آب کوثر میں سیراب کروں گا. امام نے تڑپ کے کہا کہ جس کی زیارت کو تو جانا چاہتا تھا یہ میرا بابا علی ہے کہ جو تیرے سامنے کوزوں کے لے کے کھڑا ہوا ہے. اس کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہو گئے, اور آنسو جاری ہونے کے بعد یہ کہتا کہ مولا یہ کتنی اچھی بات ہے کہ میں نجف پہنچا بھی نہیں اور امیر کائنات کی زیارت ہو گئی. یہ میرے لیے باعث سعادت ہے. سیال مجدین للہ و انا الیہ راجعون. بذم قضائہ و تسلیم امرہ. پروردگارات جو واسطہ محمد و آل محمد کا کہ ہماری اس چھوٹی سی عبادت کو قبول فرما. پروردگارات جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما. پروردگارات جہاں جہاں بھی شانہ حیدر کرار موجود ان کی مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. پروردگارات جو واسطہ محمد و آل محمد کا کہ جن مرحوم مرحومین کے لیے اس سال ثواب کی مجلس کو منعقد کیا گیا ان کی مغفرت فرما, ان کے درجات کو بلند فرما. پروردگارات جو واسطہ محمد و آل محمد کا کہ جہاں جہاں بھی شانہ حیدر کرار موجود ان کی مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. پروردگارات جو واسطہ محمد و آل محمد کا کہ دنیا بہت ظلم و جور سے بڑھ چکی ہے, ہمارے امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما, ان کے عوان انصار میں شمار عنایت فرما. پروردگارات جو واسطہ محمد و آل محمد کا کہ ہم کو حقیقی زائرین امام حسین علیہ السلام میں شمار فرما. پروردگارات جو واسطہ محمد و آل محمد کا ہم کو حقیقی انصاران امام زمانہ علیہ السلام میں شمار فرما. تمام مومنین سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائے. میں نام بتاتا ہوں. سوروں کا ثواب سلمہ رضوی بنت قربان علی ابن ہادی, افضل بیگم بنت تجمل حسین, فضل حسین ابن نذیر حسین,
منور بیگم بنت بابو صاحب، امام فاطمہ بنت بہادر علی، صادق عباس ابن حیدر عباس اور تمام مرحوم مرحومین کی روح کو اصالہ ثواب فرمانا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل ایک مرتبہ